क्या आपको पता है दोस्तों, गांव की ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब वो ज़िंदगी नहीं रही जो आज से 20-25 साल पहले गांव देहात के अंदर हुआ करती थी। यानी कि तकरीबन 90 से 95% लोग गांव के बदल चुके हैं और गांव का कल्चर मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है। शायद कि वीडियो देखते हुए आपको मज़ा ना आए, लेकिन वीडियो को देखते हुए आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले ज़माने के अंदर गांव देहात के अंदर घर तो कच्चे हुआ करते थे। आपको बड़े कच्चे मिट्टी के बने हुए घर देखने को मिलते थे, लेकिन लोग बड़े पक्के और सच्चे हुआ करते थे और लोग बड़े ईमानदार हुआ करते थे। आज के ज़माने में आपको घर तो पक्के देखने को मिलेंगे, घरों की ज़ेब ज़ीनत तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन लोगों के अंदर वो पुख्ता ईमान नहीं मिलेगा। लोगों के अंदर वो मोहब्बत और प्यार कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैंने भी बहुत पुराना ज़माना नहीं देखा, लेकिन कुछ झलक ज़रूर देखी है उन लोगों की। उस मोहब्बत की कुछ झलक मैंने भी देखी है और उस ज़माने की कुछ सादगियाँ मैंने भी देखी हैं, जिनका तसव्वुर भी आज गांव देहात के अंदर मौजूद नहीं है। दोस्तों, उस ज़माने की बात की शुरुआत हम शाम से इसलिए करेंगे कि उस ज़माने की जो शाम होती थी, शाम ही सारी चीज़ों के ऊपर दारोमदार हुआ करती थी। शाम से मतलब ये है कि उस ज़माने की शाम को लोग असर के बाद रात का खाना खाते थे और फिर मगरिब और इशा पढ़ने के बाद फालतू बात किए बगैर सोते थे। फालतू बात क्यों नहीं करते थे? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रात के वक़्त इशा की नमाज के बाद अगरचे कोई कुरान और हदीस या फिर किसी दीनी मसले के ऊपर गुफ्तगू करनी है, या फिर अगर किसी दीनी मसले के ऊपर बात करनी है या तिलावत कुरान करनी है, फिर तो ठीक है। लेकिन आप फालतू में जागेंगे और फालतू गुफ्तगू करेंगे शाम के वक़्त, तो ये मकरूह अमल है। इसी चीज़ पर अमल करने के बाद वो लोग मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बग़ैर गुफ्तगू किए सो जाते थे और फिर सुबह की अज़ानों के वक़्त हर कोई जाग जाता था, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो। अज़ानों के बाद लोग सोते नहीं थे। दरअसल यही वजह थी कि उस ज़माने के अंदर एक कमाने वाला होता था और 10 खाने वाले थे, तो कोई भी कमी नहीं होती थी, बल्कि घर में खैर व बरकत होती थी और घर में खुशियां हुआ करती थी। अब घरों के अंदर 10 लोग कमाने वाले हैं और 10 ही खाने वाले हैं, लेकिन फिर भी बेबरकती है और फिर भी घरों के अंदर परेशानियां हैं। असल वजह क्या है कि हमने उस वक़्त को खो दिया जिस वक़्त में अल्लाह ताला हमारे ऊपर बरकतें नाज़िल फरमा रहा होता है। पहले ज़माने के अंदर लोग सवेरे उठते थे और उठकर सुबह नमाज पढ़ते थे और हलाल रिज़्क की तलाश में निकलते थे। अब के ज़माने के अंदर सुबह की नमाज के लिए कोई नहीं उठता। अब के वक़्त के अंदर सुबह के लिए हलाल रिज़्क तलाश करने के लिए कोई नहीं उठता। दोस्तों, अब के ज़माने में तब्दीली ये है कि कोई भी शख्स फ़िक्र नहीं करता कि उसके रिज़्क का वक़्त निकलता जा रहा है, वो उठ जाए। अब के ज़माने में फ़र्क ये है कि कोई भी नमाज की परेशानी नहीं करता और वक़्त गुज़र जाता है। दरअसल यही बुनियादी वजह है और यही बुनियादी फ़र्क है जो कि उस ज़माने की खूबसूरती को पेश करता है और आज के ज़माने की बदसूरती को पेश कर रहा है। दोस्तों, पिछले वक़्त में हुआ ये करता था कि जो गाँव देहात के बूढ़े लोग होते थे, बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे, सारे मिल-जुल कर एक दरख्त के नीचे बैठते थे असर की नमाज के बाद। मस्जिद से निकलते और दरख्तों के नीचे बैठ जाते, किसी अच्छी जगह जहाँ पर बैठने का एक हुजरा बनाया जाता था, तो उस जगह पर बैठते और सारे ज़माने की गपशप होती थी और फिर सारी अच्छाइयाँ वहाँ पर एक दूसरे से बयान होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब हर कोई कंबल के अंदर घुसा हुआ है और ना जाने कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच जाता है। अब के ज़माने में कोई भी अच्छाई फैलाने की कोशिश नहीं करता। अब के ज़माने में चाहे वो जवान है या बूढ़ा है, हरदम उसकी यही कोशिश होती है कि लोगों से कतराता हुआ चले, लोगों से ना मिले, लोगों के साथ ना बैठे। वो ज़माना मुक़द्दस रिश्तों को बहाल रखने का ज़माना था। ये ज़माना मुक़द्दस रिश्तों को दूर करता जा रहा है। बस यही बुनियादी फ़र्क है जो कि उस ज़माने और इस ज़माने के अंदर तफ़रीक करता है। दोस्तों, वो बुज़ुर्ग बैठकर किसी की ग़ीबतें या फिर किसी की बुराइयाँ नहीं करते थे, बल्कि वो लोग बैठकर एक दूसरे के दुःख दर्द बाँटते थे। वो लोग बैठकर मुआशरे की अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए कुछ सोचते थे। वो लोग बैठकर मुआशरे में लोगों की मदद करने या लोगों के लिए अच्छाई सोचने का फ़ैसला किया करते थे। लेकिन अब क्या होता है, जहाँ पर 4 लोग बैठे हों, जहाँ पर 4 लोग एक साथ खड़े हो जाएँ,
وہ صرف اور صرف لوگوں کی برائیاں کرنے کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے کانٹے بچھانے کا کام کرتے ہیں۔ دراصل یہی بنیادی فرق ہے جو اس زمانے میں تھا اور اب ختم ہو چکا ہے۔ دراصل اس زمانے کے اندر لوگ محنت کر کے کھانے کو ترجیح دیتے تھے اور باہر کی بازاری چیزوں سے لوگ زیادہ تر نفرت ہی کرتے تھے، لیکن اب کے زمانے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے پکا پکایا گھر کے اندر مل جائے اور اسے پکانے کی محنت نہ کرنی پڑے اور اسے کمانے کا جھنجھٹ بھی نہ کرنا پڑے۔ اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس زمانے کے اندر لوگ سب سے بڑھ کر جسمانی طاقت کو استعمال کرتے تھے اور اپنی صحت کے لیے، فٹنس بحال رکھنے کے لیے ہارڈ ورکنگ کو ترجیح دیتے تھے، اور پھر ہمیشہ ہارڈ ورکنگ کرتے کرتے ہی وہ جب تک زندہ رہتے تھے محتاجی سے بچے رہتے تھے۔ دراصل یہی وہ فرق ہے کہ جو آج کل کے نوجوان کو کمزور کر رہا ہے اور پچھلے نوجوان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جا رہا تھا۔ پیارے دوستو، آج بھی ہم وہی ہیں، بس ہمارا کلچر تھوڑا بدل گیا ہے اور ہماری سوچ تھوڑی سی نقلی ہو گئی ہے، وگرنہ آج بھی ہماری شریعت بھی وہی ہے، اور آج بھی ہمارا گاؤں دیہات کا معاملات بھی وہی ہیں، اور آج بھی زمینیں بھی وہی ہیں، اور آج بھی وہی ساری چیزیں موجود ہیں جو اس وقت میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج فرق صرف اتنا لگ گیا کہ ہم لوگوں نے نقل اتارنا شروع کر دی، اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کی چیزوں کو ترجیح دی جو کہ انگریزوں کے سسٹم تھے، اور ہم نے اپنے دین کے جو احکامات تھے ان کو پس پش ڈال دیا۔ دراصل یہی وجہ ہے کہ ہم کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ کمزوری آگے بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ ہم کبھی بھی اس طاقتور سسٹم میں واپس نہیں ڈل سکیں گے جو پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اس چیز کو ہمارے لیے مجبوری بنا دیا گیا ہے کہ جو ہم آج کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ جس چیز کے اندر، جس سانچے کے اندر آج ہم ڈل چکے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک مجبوری بنا دیا گیا، ہمیں اس کا محتاج بنا دیا گیا ہے، اور اب ہم اس محتاجی سے خود کو بہت مشکل ہے کہ نکال پائیں۔ دراصل یہی وجوہات ہیں کہ ہم کبھی بھی اس سوچ کے اندر جاتے ہی نہیں ہیں، اس طرف ہم سوچتے ہی نہیں، ہم اپنے لیے اس سوچ کو کمتر سمجھتے ہیں کہ جو پہلے زمانے میں، جو پچھلے وقتوں میں ہمارے لوگوں کے اندر ہوا کرتی تھی، اور جس طرح سے وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے تھے اور جس طریقے سے وہ لوگ اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اس چیز کو ہم نے مکمل طور پر بھلا دیا۔ دراصل اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بے عزتی ہے، اس میں ہم ناکامی ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے کامیابی شاید کہ نہیں ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم جس سسٹم میں آج چل رہے ہیں دراصل یہ ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ ہے، نہ کہ پچھلا سسٹم ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ تھا۔ دوستو، ہمارے پاس جتنی آسانیاں آئی تھی، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شرعی لحاظ سے بہتر ہوتے، اور ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا اخروی نظام زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتا، لیکن شاید کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے بھی بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجوہات اس کی صرف اور صرف یہی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن زندگی کے اندر گزاریں اپنا، لیکن یہی دراصل ہماری پسپائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ دراصل ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے کہ جس نے ہماری ان ساری بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ریاکاری ہی وہ اصل جڑ ہے، دکھلاوا ہی اس چیز کا اصل بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ریاکاری سے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہمارے اچھے سے اچھے گھر ہونے چاہیے۔ ایک بندہ اگر لاکھ روپے کما رہا ہے تو مجھے اس کے مقابلے میں 2 لاکھ کمانا چاہیے، لیکن مجھے اپنے گھر کی وہ چیز یاد نہیں رہی کہ جو ہمارے پچھلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس ہمسائے سے گھر سے بہت بڑا گھر ہونا چاہیے، میرے لیے میرے ہمسائے سے بڑھ کر بہت آگے بڑھ کر کاروبار ہونا چاہیے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خدمت خلق کیا چیز ہوتی ہے اور آخرت کے اندر حصہ کیا چیز ہوتا ہے۔ دراصل ہم نے صرف اور صرف دنیاوی ریاکاری کو ہی ترجیح دی ہے، اور ہم صرف اور صرف دنیاوی ریاکاری کو ہی ترجیح دیتے جا رہے ہیں۔ یہی بنیادی فرق ہے کہ جو ہمیں اپنے اس پرانے کلچر سے بہت دور لے گیا، اور شاید کہ ہمیں اتنا دور لے کر چلا گیا ہے کہ جہاں سے ہماری واپسی اب ناممکن ہو چکی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی زمینوں کے اندر خود ہی ساری فصلیں اگایا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی ٹماٹر نہیں خریدے، ہم نے کبھی گندم نہیں خریدی، اور ہم نے کبھی بھی مکئی کا آٹا بھی نہیں خریدا ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری اپنی زمینوں سے ہم اگاتے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ زمینیں آج بھی وہی ہیں، آج بھی وہی رقبہ جات موجود ہیں، لیکن یہ چیزیں کہاں گئی؟ ان چیزوں کی آج بھی پیداوار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
پیداواری نظام کو تبدیل نہیں کیا، پیداوار ویسی ہی ہے، لیکن آج کیوں نہیں پیدا ہوتی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہماری بیماریوں کی اصل وجہ ہے، ہمارے جسموں کے اندر کمزوری کی دراصل یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیسی خوراکوں کو کھانا چھوڑ دیا اور پھر ہم نے دیسی فصلوں کو اگانا ہی چھوڑ دیا۔ یہی بنیادی فرق ہے کہ ہم طاقتور نہیں رہے، ہم کمزور ہو گئے۔ یہی بنیادی فرق ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، آگے نہیں بڑھ پائے۔ اچھا دوستو، پچھلے زمانے میں ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہوتی تھی کہ لوگ رشتہ داری کو بڑا اچھے انداز میں پالتے تھے اور رشتوں کی قدر ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی رشتہ دار کسی سے ناراض ہو جاتا تھا تو بڑی فکر ہو جاتی تھی کہ بھائی کیوں ناراض ہو گیا۔ بھرپور کوششیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ کئی لوگوں نے ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں بندھی ہوئی بھینسوں کو کھول کر حوالے کیا کہ یہ بھول کے طور پر ہم آپ کو دیتے ہیں، تو اس بات کو دفع رفع کر دیجئے۔ لیکن اب کے زمانے میں کوئی ناراض ہو جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اچھا ہے بھائی، روز روز کے رولوں سے ناراضگی ہی ٹھیک ہے، اور ہر روز یہ احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ہی بہتر ہے۔ تو یہ فرق ہے اس زمانے کے اندر اور آج کے زمانے کے اندر۔ ایک دیندار طبقے کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس زمانے کے اندر کوئی شخص تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا یا پھر اسے دین کی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی ہوتی تھی تو لوگ اسے ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے اور بڑی قدر کرتے تھے اس شخص کی۔ اب کے زمانے میں تعلیم بہت عام ہو چکی ہے، اتنی تعلیم ہے، اتنا کچھ پڑھا لکھا ہے لوگوں نے، لیکن قدر بالکل نہیں ہے، اور اس کے اوپر پڑھنے والے تو عمل بالکل نہیں کرتے۔ پڑھنے والوں کا، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، مجھ سمیت بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ کے جنہوں نے تعلیم تو حاصل کی لیکن اس پر عمل درآمد ہم نہیں کرتے۔ دراصل یہی وہ معیار ہے کہ جو تعلیم کا معیار گر چکا ہے، اور اب لوگ تعلیم کے بجائے اپنے آپ کو ان پڑھ رہنا اور کسی اچھے اسکل کو سیکھ کر پیسہ کمانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرق یہاں پر پڑتا ہے کہ اس زمانے اور اس زمانے میں کیا فرق آیا ہے۔ دراصل اب کے زمانے میں لوگ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، اب کے زمانے میں لوگ تعلیم کو نہیں دیکھتے۔ اب کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنی اتنی دولت ہے، اسے عزت دیتے ہیں، اور جس کے پاس تعلیم کا انبار تو ہو لیکن اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو اسے دو کوڑی کی عزت نہیں ملتی ہے۔ یہی وہ فرق ہے کہ جو اس دور کے اندر اور اس دور کے اندر دونوں میں تفریق کرتا ہے۔ اس دور کے اندر مہمان نوازی دل سے کی جاتی تھی، دل سے کسی کی قدر ہوتی تھی، کھانے کو کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے، کچھ کھانا پینا ملے یا نہ ملے، لیکن دل سے قدر ضرور ہوتی تھی۔ اب کے زمانے میں ہو سکتا ہے کسی مہمان کے آگے ہم 10 ڈشز بنا کر رکھ دیں لیکن ہمارے دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، آج حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کبھی کچھ دلوں میں اندر خیالات ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس دور میں دل سے مہمان کی قدر ہوتی تھی۔ دوستو، میری بات پر کون کون اتفاق کرتا ہے اور کس کو یہ لگتا ہے کہ حقیقتاً میں ایسا ہوا کرتا تھا اور حقیقت میں یہ دور واپس اب نہیں آنے والا، اور ہمارے پاس یہ وہ دور ایسا تھا جو کہ اب نکل چکا ہے؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ہماری آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی، اور پچھلے وقتوں کے اندر ہونے والے واقعات، پچھلے وقتوں کے اندر گزرنے والے لوگوں کے حوالے سے انفارمیشن آپ کو کیسی لگی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بنا سکوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔